Assalamu alaikum. The topic for this session is something which is very interesting, and that is the foreign finance, investment, foreign aid, opportunities and the controversies that are attached with these three important things which we are going to discuss in this session. So, I will be focusing upon the three major sources of the finance that come from the external world to a certain country, and again since we are discussing development economics, that means whatever we will be doing, that will always be taken up in the context of a developing country. So, basically we are going to discuss the various sources of foreign finance, foreign money, and how they are going to create the good things or the bad things. They are going to bring in some opportunities, and then there are certain repercussions also, or we can see that there could be some negativities associated with these inflows of the foreign money. So, these are the various things which we are going to discuss in this session. So, as long as the international flow of financial resources is concerned, we see that there could be three ways through which the international finance or international financial resources can enter or can come to a certain developing country. And these three different types of international financial resources flow constitute, or there are these three types of things that come under this head of financial international resources inflow to the developing countries. These three things include the private direct investment, then we will be talking about the foreign remittances, and the third major source is the foreign aid. So, we are going to discuss the advantages and disadvantages of each of these three in detail in this session. So, the way I just mentioned, that the first major source which we are going to discuss is the private direct investment, that is considered to be one of the major sources of the international financial inflow to the developing countries. So, whenever we look at the details of the private direct foreign investment, we see that the multinational companies majorly contribute this section or this source of finance, and they are the major reason or the major source behind bringing in foreign direct investment to the developing countries from the developed nations. So, as long as this term is concerned, MNCs or multinational companies or corporations are concerned, जिसको हम transnational corporations भी बोलते हैं. So, multinational corporations are those corporations or big corporate companies which exist simultaneously in different countries of the world. So, if we are talking of a company which is not concentrated or which is not based upon just one country, it has multiple operations that are spread in different countries, then we call that type of company or corporation as a multinational corporation. Another term I just mentioned is a transnational, so corporation, which we sometimes use instead of multinational corporations. So, basically we have observed that these MNCs are considered to be the major source of private foreign direct investment in the developing countries. And if we look at the overall improvements or overall workings of these MNCs, we see that they are majorly concentrated in North America, Europe and Japan, but because of this fastly growing economies in certain parts of the world are there now. So, we see that these hubs or the concentrations of MNCs which were previously in the North American countries, European countries and in Japan, their central bases or the hubs are now diverted to these Southeast Asian countries also, which are considered to be growing very rapidly. So, we see that larger concentration of these multinational corporations is now they are located in the high income countries, including the South Korea and Taiwan. So, we see that there is this emerging section of MNCs, growing MNCs in these countries as well. If we look at the overall performance or the contribution which which is made by these corporations in terms of the foreign direct investment in the developing countries is concerned, we see that in 1962 this foreign direct investment was
just $2.4 billion, which increased from $2.4 billion in 1962 to $35 billion in 1990. And now if we look at the later data value for 2007, we see that it went up from 35 billion as it was in 1990 to $565 billion in 2007. So we see that the overall volume of foreign direct investment is increasing many folds within a very relatively short span of time, and we see that they are majorly they are heading towards a large number of emerging markets, including some relatively low income countries also. So they are like based in, you can see the spread of these multinational corporations all across the globe, and there wouldn't be any country, even if it is a developing country, where you won't find one form of or another of a multinational corporation operating in that country. We saw that when the financial crisis, the global financial crisis in 2007-2008 occurred, at that time we saw that overall the world was experiencing problems, but as long as FDI is concerned, we have this value of foreign direct investment in the developing countries of $630 billion for the year 2008. Because of the financial crisis, although it fell from $630 billion to $478 billion in 2009. But then again, we saw that there was a rapid increase in the overall volume of this foreign direct investment, and we see that this upswing in the overall volume of investments taking place in the developing countries by the developed nations. In order to give you an overview of overall performance of the private foreign direct investments in the developing countries, it is important to get back into the history, and until now we can see that how they have how this FDI value or the volume of FDI has performed during various phases of the development process in the world. And we see that in the beginning, it increased considerably, and in 2007-2008 financial crisis, we observed that there was a sharp dip in the overall volume of FDI. But once again, the world overcame this financial crisis. We see an upward surge in the volume of FDI, and this can be observed by looking at the real life data. So the thing which you are seeing right now is a figure which indicates the FDI inflows or the foreign direct investment inflows in the developing countries spanning 1980 to 2008, and we see that from 1980 until 2008, we see as long as the overall world total volume of foreign direct investment is concerned, the foreign direct investment in the developed economies is concerned, the developing countries' contribution of foreign direct investment is concerned, we see that there was a gradual increase in the beginning, but it rose sharply once we got into the 1990s. And if you look at the figure over here, आपको दो mountain की तरह के peaks देखने को मिलेंगे, and we see that gradually the contribution of FDI in the overall world and in the context of developing countries as well as separately in the developed nations, दोनों में जो contribution है foreign direct investment का, वो increase किया gradually in the beginning, और फिर वो एकदम बहुत high level के ऊपर पहुंचा है in the end of 1990s and in the beginning of year 2000. और वहाँ से पीक पे पहुँचने के बाद हमने देखा, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो स्लम की तरफ जा रही थी या रिसेशन की तरफ जा रही थी, फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ जा रही थी, तो हमें वहाँ डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है. बट सूनर और लेटर जैसे ही हम 2002, 2003, 2004 से ऑनवर्ड्स मूव करते हैं, तो आपको एकदम फिर से शार्प इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है एफडीआई का फॉर ऑल द 3 लेवल्स, जो कि हम ग्लोबल लेवल के ऊपर एक्यूमुलेटेड देखते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड नेशंस, फिर हम डेवलप्ड नेशंस को सेपरेटली देखते हैं, वहाँ के फॉरेन डायरेक्ट इनफ्लोज को, इन्वेस्टमेंट के इनफ्लोज को देखते हैं, और फिर हम डेवलपिंग कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में अगर एफडीआई के इनफ्लोज को देखें तो वहाँ आपको फिर से इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, काफ़ी शार्प इंक्रीज करता हुआ. अगैन द डिप इज ऑब्जर्व्ड इन 2007. 2008 में फिर आपको डिप देखने को मिलती है,
financial crisis ke corresponding, but we see that it went down, but now because of these emerging economies that are back into the economic scene, hame kafi revival dekhne ko milta hai as long as the overall volume of foreign direct investment is concerned. The next figure which I am going to show you right over here indicates the net capital flows to developing countries, and again the data is pretty latest. It spans 2000 to 2009 और इसमें आपको 4 तरह के investments देखने को मिल रहे हैं. The first one is direct investment, which is being indicated by the black thick line. The next one is the प्राइवेट पोर्टफोलियो फ्लोज जो कि आपको ब्लू लाइन से इंडिकेट किए गए हैं इस डायग्राम में. उसके बाद अदर प्राइवेट कैपिटल फ्लोज हैं जो कि ब्लैक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट हो रही हैं, एंड देन ऑफिशियल डेवलपमेंटल असिस्टेंस इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द ब्लू डॉटेड लाइन. सो इफ यू लुक एट द ग्राफ जिसके वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हम बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स देख रहे हैं और अलोंग द एक्स एक्सिस हमने ईयर्स लिए हैं जैसे मैंने अभी बताया 2000 से लेके 2009 तक. सो अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड को देखें स्पैनिंग 2000 टू 2009, सो वी सी दैट देयर इज अ शार्प इंक्रीमेंट in the direct investment that took place globally in terms of US dollars, जो आपको शार्प राइज होता हुआ देखने को मिल रहा है. सो अभी जो हम पहले फिगर देख रहे थे वहाँ हमारे पास इंफॉर्मेशन 2007-2008 तक के वैल्यूज थे, मगर राइट ओवर हियर इन दिस थिंग वी हैव गॉट एन अपडेटेड इंफॉर्मेशन अंटिल 2009 जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कि ऑल्दो वी सॉ एन इंक्रीमेंट अंटिल 2008 और उसके बाद हमें शार्प डिक्लाइन, थोड़ा सा थिन वाला स्लाइड डिक्लाइन देखने को मिलती है फ्रॉम 2008 to 2009, but still the value corresponding to 2009 is considerably higher as compared to the values which we have for 2006 से back वाले values जो भी हैं उन सब में से हमें अभी भी 2009 के values काफी high देखने को मिल रहे हैं of direct investment. Switching over to the other three forms of foreign capital inflows in the developing countries, we observe that as long as the private portfolio flows are concerned, again that are being represented by the blue thick line, और यहाँ आपको काफी बड़े शार्प फ्लक्चुएशंस देखने को नजर आ रहे हैं. सो अभी हम देख रहे हैं कि 2000 से ऑनवर्ड्स हमारे जो प्राइवेट पोर्टफोलियो फ्लोज हैं उसमें काफी शार्पली डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, विच रोज ग्रेजुअली आफ्टर 2002, बट अगैन देयर वाज अ डिप दैट वाज एक्सपीरियंस्ड इन 2004 until 2006, और 2006 से फिर आपको शार्प इंक्रीमेंट देखने को मिलती है. 2006 से 2007 में आपको राइज देखने को मिल रहा है, और फिर जैसे मैंने अभी आपको बोला बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस दैट अकर्ड इन 2007 फिर से हमें एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रही है प्राइवेट पोर्टफोलियो फ्लोज के ऊपर. तो अभी लेटर ऑन आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू कि प्राइवेट पोर्टफोलियो फ्लोज का क्या मतलब होता है और ये किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, और हमें यहाँ आप देख रहे हैं कि हमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं. सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वोलेटाइल एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आफ्टर फ्यू मिनट्स दैट व्हाट आर the reasons that explain this high level of fluctuation in the private portfolio flows. Switching over to the third category, that is other private capital flows. Again, you can see that the flow is being represented by the black dotted line, और जो ट्रेंड है ओवर 2000-2009 अदर प्राइवेट कैपिटल फ्लोज की हमें नजर आ रहा है यहाँ के वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, और आफ्टर रीचिंग दिस 2007 वाली सिचुएशन इसके बाद वो काफी शार्पली डिक्लाइन की गई है, मगर हमें उसमें कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा. नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट द फोर्थ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज ऑफिशियल डेवलपमेंटल असिस्टेंस. और अगर हम ऑफिशियल डेवलपमेंटल असिस्टेंस को देखें जो कि ब्लू डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की गई है, अगेन यू कैन सी दैट थ्रूआउट द डेटा सेट, जो हमारे पास डेटा सेट है 2000 से लेकर 2009 तक, उस पूरे के अंदर हमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, विच मीन्स दैट द फोर्थ फॉर्म रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज इन द डेवलपिंग कंट्रीज एज लॉन्ग एज दिस फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इनफ्लो इज कंसर्न. सो मैंने आपके अभी जिक्र किया मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का. सो हम देखते हैं कि जो प्राइवेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो मेजर जो सोर्स है that is in the form of multinational corporations.
ابھی ملٹی نیشنل کارپوریشنز جب ڈیولپنگ کنٹریز میں انٹر کرتے ہیں یا آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو دے ہیو a number of various different types of advantages, and then there are a number of different types of disadvantages also that have been registered and identified and worked out by the experts in this domain. So جو میجر آرگیومنٹس ہیں جو کہ فیور کرتے ہیں رول آف ملٹی نیشنل کارپوریشنس کو, وہ 4 امپورٹنٹ چیزیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ لوگ جو کہ پروموٹ کرتے ہیں اس کانسیپٹ کو کہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے بیکاز دے برنگ ان فارن ایکسچینج ٹو دا ڈیولپنگ کنٹریز. سو دا فرسٹ point which they emphasize upon is that جب ملٹی نیشنل کارپوریشنز کوئی بھی ڈیولپنگ کنٹری میں آتے ہیں تو وہاں they fill in the saving gap, کہ اس کا مطلب کہ چونکہ ہمیں پتا کہ ڈیولپنگ کنٹریز کے لوگوں کا پر کیپٹا انکم کافی لو ہوتا ہے اور وہاں جب انکم بہت کم ہے تو سیونگ کا جو پروپورشن ہے دیٹ از ریلیٹیولی اسمالر, اور جب وہ بہت ناکافی سیونگ کرتے ہیں تو نیچرلی اس سے انویسٹمنٹ سفر کرتی ہے, انویسٹمنٹ کافی کم ہوتا ہے. سو جب ملٹی نیشنل کارپوریشنز آ کے ڈیولپنگ کنٹریز میں آپریٹ کرتے ہیں تو اس سیونگ گیپ کو وہ فلفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے فارن ایکسچینج کو لے کے آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تو جس کی وجہ سے ان کی انویسٹمنٹ لوکل لیول کے اوپر ڈیولپنگ کنٹری میں انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز بڑھ جاتے ہیں, انویسٹمنٹ زیادہ ہوتے ہیں, اور اس طرح سے یہ جو سیونگ کا گیپ ہے یعنی کہ لو سیونگز ان دا ڈیولپنگ کنٹری بائی دا ڈومیسٹک پیپل, اس گیپ کو فلفل کرنے میں بہت اہم رول پلے کرتی ہے ملٹی نیشنل کارپوریشنز. اس کے ساتھ ہی میں another advantage that has been raised کہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز کو ضرور آپریٹ کرنا چاہیے ڈیولپنگ کنٹریز میں. اٹ از آئیڈینٹیفائڈ کہ ہم دیکھیں گے کوئی بھی ڈیولپنگ کنٹری میں وہاں ہم نے جیسے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ بیلنس آف پیمنٹ کے مسائل ہوتے ہیں کہ آپ کے جو ٹوٹل ریسیٹس ہیں دیٹ آر آلویز اسمالر, many times smaller یا relatively smaller as compared to the total amount which you have to pay to the external world. آپ نے جو فورن مارکیٹ میں ایکسٹرنل مارکیٹ میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پیمنٹس کرنے ہیں وہ آپ کے ریسیٹس سے کئی گنا زیادہ ہیں اگر آپ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں. سو ایکسیپشنز آر دیئر, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ میجر ڈیولپنگ کنٹریز, موسٹ آف دا ڈیولپنگ کنٹریز جہاں بیلنس آف پیمنٹ کے ساتھ مسائل چل رہے ہوتے ہیں وہاں ڈیفیسٹ آ رہی ہوتی ہے. سو جب ملٹی نیشنل کارپوریشنز آتے ہیں ڈیولپنگ کنٹری میں تو وہ فارن ایکسچینج کے ریزروز کو جب لے کے آتے ہیں تو اس سے آپ کی جو بیلنس آف پیمنٹ کی صورتحال ہے اس میں امپروومنٹ نظر آتے ہیں, کیونکہ آپ کے جو باہر سے پیسہ آ رہا ہے انویسٹمنٹ کی وجہ سے اس سے آپ کے جو فارن ایکسچینج کے ریزروز ہیں یا فارن ایکسچینج کا سپلائی ہے وہ انکریز کر جاتا ہے. سو ان ایڈیشن ٹو دیٹ another argument which is made in favor of having more and more private foreign direct investment is that they contribute to increase in the public revenue. جب کوئی بھی ایم این سی آپریٹ کرے گی کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری کے اندر تو اپنے آپریشنس کو ایگزیکیوٹ کر کے لوگوں کو ہائر کر کے اپنے جو بھی پروڈکشن کا پروسیس ہے اس کو کام کرنے کے تھرو جب وہ انکم کو جنریٹ کرتے ہیں تو وہ وہاں کی لوکل گورنمنٹ کو ڈفرینٹ طرح کے ٹیکسز پے کرتے ہیں, تو جس سے گورنمنٹ کی ریونیو میں اضافہ ہوتا ہے. سو ابھی دس آرگیومنٹ از آلسو آئیڈینٹیفائڈ یا میڈ کہ ایم این سیز کے آنے کی وجہ سے جو گورنمنٹ کی ریونیو ہے ٹیکسز کے فارم میں وہ انکریز کر جاتی ہے. اور جو چوتھا آرگیومنٹ ہے جو کہ فیور کرتا ہے ایم این سیز کے ہونے کے لیے کہ ایم این سیز زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے ڈیولپنگ کنٹریز میں, دیٹ از آئیڈینٹیفائڈ ایز اے مینجمنٹ گیپ. سو ہم نے دیکھا کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں لو لیول آف ایجوکیشن ہونے کی وجہ سے یا لٹریسی ریٹ بہت زیادہ نہیں ہے یا ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نہیں ہے یا بہت ہائی ٹیک قسم کے مینجمنٹ کے جو ماڈلز ہیں وہ آپریشنل نہیں ہو سکتے ہیں بیکاز ان کے پاس اتنی سمجھ بوجھ, ٹیکنیکل نو ہاؤ, ہائی لیول آف ایڈوانس ٹیکنالوجیز یہ سب چیزیں نہیں ہیں. تو جب ملٹی نیشنل کارپوریشنز آ کے ڈیولپنگ کنٹریز میں آپریٹ کرتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ یہ سب ٹیکنیکل ایکسپرٹیز, ٹیکنیکل نو ہاؤ, ہائی لیول آف ٹیکنالوجی, اس طرح کی سب چیزوں کو ساتھ میں لے کے آ کے آپریشنز کے اندر آپریٹ کرتے ہیں, اور جس کی وجہ سے
لوکل لیول کے اوپر, ڈومیسٹک لیول کے اوپر اس طرح کی نو ہاؤ یا مینیجیریل جو بڑے بڑے ماڈلز ہیں سکسیزفل بڑے بڑے کارپوریشنس کے, ہاؤ ٹو رن دیز بگ کارپوریشنس کے جو سکسیزفل مینجمنٹ کے ماڈلز ہیں, دے آر لرنڈ, ایکوائرڈ, new skills, new level of techniques, new kinds of techniques are learnt by the domestic individuals, اور جس سے جو مینجمنٹ کا گیپ ہے اس کو ریڈیوس کرنے میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ملٹی نیشنل کارپوریشنز. سو یہ تو تھے 4 آرگیومنٹس جو کہ فیور کرتے ہیں کہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز کو ہونا چاہیے. بٹ دین وی آبزرو دیٹ دیر آر سیورل کریٹکس آلسو, جو کہ جنہوں نے پروبن کیا, دیکھا کہ جب جو کنٹریز میں ملٹی نیشنل کارپوریشنز بہت زیادہ آپریٹ کرتے ہیں وہاں واقعی اس قسم کے فوائد حاصل ہوتے ہیں یا نہیں. تو دے ہیو دین ٹائپ آف کائنڈ آف criticized the workings and the operations of the multinational corporations, and they have also come up with several arguments جس کے تھرو وہ ڈس ایڈوانٹیجز آف ہیونگ ملٹی نیشنل کارپوریشنس کو پروموٹ کرتے ہیں یا ہائی لائٹ کرتے ہیں. سو جیسے میں نے ابھی آپ کو بولا کہ جو فیور کرتے ہیں ایم این سیز کو ایڈوانٹیجز کو ہائی لائٹ کرنے میں, دے سے کہ ایم این سیز فل ان دا سیونگ ایپ, اور یہ آ کے انویسٹمنٹ کریں گے جس کی وجہ سے سیونگ ایپ جو ہے وہ فلفل ہوتا ہے. بٹ ان ریالٹی واٹ وی آبزرو ان دا ریئل ورلڈ از کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں جب ملٹی نیشنل کارپوریشنز آ کے آپریٹ کرتے ہیں تو یہ چونکہ بہت طاقتور ہیں, بہت اسٹرانگ ہے, بہت فلی ڈیولپڈ ہے, ان کا نیٹ ورک سائز بہت بڑا ہوتا ہے. اس وجہ سے جو لوکل جو پروڈیوسر ہے یا لوکل انٹرپرینور ہے اس کی جو انیشیٹیوز ہے یا اس کے جو پوٹینشیل ہے یا اس کی جو گروتھ کے پراسپیکٹس ہیں اس کے اوپر آ کے یہ فل سٹاپ لگا دیتا ہے اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیتے ہو. اس سے کیا ہوگا کہ جو لوکل انڈیویجول ہے, انٹرپرینور ہے, اگر وہ سیونگ کر رہا ہے کہ میں اپنا کوئی انڈسٹریل سیٹ اپ لگاؤں گا یا کوئی بھی انویسٹمنٹ کروں گا یا کوئی انٹرپرائز اسٹیبلش کرنے جا رہا ہوں, بٹ اف ان دا سیم سیکٹر ملٹی نیشنل کارپوریشنز آر آپریٹنگ, then it will be very difficult for those individuals to compete with these hugely developed ملٹی نیشنل کارپوریشن. سو اس سے کیا ہوا, آپ کا جو لوکل انیشیٹو ہے یا سیونگ کا جو انکلینیشن ہے وہ چیز انہیبٹ ہو جاتی ہے یا وہ ڈسکریج ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے لوکل جو ہے پروڈیوسر, لوکل انٹرپرینور, دیٹ گیٹس ڈسکریج, دیٹ گیٹس سیڈ, اور اس کے سیڈ موٹیو کی وجہ سے اس کی سیونگز بھی کم ہو جائیں گے اور نیچرلی انویسٹمنٹ بھی وہ نہیں کرے گا کیونکہ اس کو ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے سروائیو کرنا اگینسٹ نائسلی ہیوجلی ڈیولپڈ ملٹی نیشنل کارپوریشن جس کی بہت بڑی نیٹ ورک ہے آل اکراس دا ورلڈ, اور ایسے کہ بڑی طاقت کے ساتھ لڑنے کے لیے اس کے پاس سفیشینٹ انرجی یا سفیشینٹ ریسورسز نہیں ہیں. اور اس کو کوئکلی سمجھنے کے لیے آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک اپ این ایگزامپل. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے یہاں لوکل برانڈز آف بیوریجز انٹروڈیوس کیے گئے تھے جن میں ایک شانڈی کولا تھی, اس طرح کے کچھ لوکل برانڈز کو امرت کولا ایٹسٹرا انٹروڈیوس کیا گیا تھا مارکیٹ میں. بٹ سنس دا کیپٹل وچ واز انویسٹڈ وین دے کیم اپ ود دیز لوکل بیوریجز, اور ان کے اوپر جو ٹیکسز ویکسز لگے لیٹر آن, جیسے کیپیسٹی ٹیکس لگایا جو کرنٹ گورنمنٹ نے آ کے, تو اس سے کیا ہوا کہ ان کے جو چونکہ مارکیٹ شیئر ریلیٹیولی چھوٹی تھی تو ان کے ریونیوز بہت بڑے نہیں تھے, اینڈ they found it very difficult to compete with big brands like کوکا کولا اینڈ پیپسی. سو ایونچولی آپ دیکھتے ہیں ابھی آپ کو اپنی مارکیٹ میں اس طرح کی جو لوکل بیوریجز کی برانڈ کوئی بھی نظر نہیں آ رہی کیونکہ they have been thrown out, یا وہ کراؤڈ آؤٹ ہو گئے ہیں یا وہ چلے گئے ہیں مارکیٹ کو چھوڑ کے, because they found it difficult to compete with these huge big multi national corporations جو کہ بیوریجز میں ڈیل کر رہے تھے. سو اس سے کیا ہے کہ the disadvantage of having multinational corporations that has been identified by the people who say that MNCs جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں لوکل انویسٹر کو, لوکل انٹرپرینور کو. We can understand by taking up this example. Switching over to the next argument, میں نے بولا multinational corporations are said to be the source of foreign exchange in the developing countries, but when we look at the
ایکچوئل سچویشن ہم نے دیکھا کہ ملٹی نیشنل کارپوریشن جب آ کے سیٹ اپ کرتے ہیں اپنے کوئی بھی کارپوریشن کو, تو ان دا بگننگ تو دے برنگ ان لاٹ آف فارن ایکسچینج, بٹ گریجولی وین دے اسٹارٹ آپریٹنگ یا وہ اپنے پروڈکشن کے انیشیل فیزز میں ہیں, تو اس میں اپنے انڈسٹریل سیٹ اپ کو بنانے کے لیے واٹ دے ڈو از دے امپورٹ لاٹ آف را مٹیریل فرام دیئر افیلیٹڈ باڈیز دیٹ آر لوکیٹڈ ان ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ. وہ مشینری کو امپورٹ کرتے ہیں, وہ را مٹیریل کو امپورٹ کرتے ہیں, وہ لوکل ریسورسز سے را مٹیریل نہیں بائی کرتے, وہ اپنے جو جہاں آلریڈی انہوں نے نیٹ ورک ڈیولپ کی ہوئی ہوتی ہے یا جہاں سے ان کو سب سے چیپ پڑتا ہے وہاں ان اپنے افیلیٹڈ باڈی سے یا افیلیٹڈ جو آرگنز ہیں اس بگ ملٹی نیشنل کارپوریشن کے, وہ اپنی را مٹیریل, پلانٹس, مشینری, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں. سو ایز اے ریزلٹ واٹ ہیپنس کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان دا لانگ رن فارن ایکسچینج کے حالات بہتر ہونے کی بجائے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بیکاز وین دے آر ڈیپینڈنٹ اے لاٹ آن دا امپورٹڈ مٹیریل in the form of huge machineries etc. تو آپ کی فارن ایکسچینج کی جو شیپ ہے وہ بہتر ہونے کی بجائے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. پلس another important thing which we need to see is that جتنی بھی سرپلس پروفٹ ہوتی ہے وہ اپنے واپس جو اوریجنیٹنگ کنٹری ہے جہاں سے ملٹی نیشنل کارپوریشنز آتے ہیں, موسٹلی ڈیولپڈ نیشن سے اوریجنیٹ کرتے ہیں. سو what they do is that extra money whatever is earned by these multinational corporations while operating in the developing country, that extra money or extra profits are taken back to the developed nations. So اس سے بھی جب آپ کی huge amount of money باہر چلی گئی تو اس سے بھی آپ کے جو فارن ایکسچینج کی سچویشن ہے وہ کافی خراب ہو جاتی ہے. سو دس واز دا سیکنڈ آرگیومنٹ جس میں ہم نے دیکھا کہ ایون ایف ایم این سیز آر آپریٹنگ ان دا ڈیولپنگ کنٹریز دے کانٹریبیوٹ positively in the beginning, just in the initial stages of their growth, but later on when they are into the production phase and when they start reaping profits, then that turns out to be really difficult for the foreign exchange position of a developing country. Third argument جو advantages میں ہم نے دیکھا تھا آف ہیونگ ملٹی نیشنل کارپوریشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس سے ریونیوز جو ہیں گورنمنٹ کے وہ بڑھتے ہیں ملٹی نیشنل کارپوریشن زیادہ سے زیادہ سیٹ اپ کرنے سے. بٹ ایکچولی وی آبزرو کہ ہمارے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں اس طرح کے اینٹیز کو سیٹ اپ کرنے کے لیے ڈھیر طرح کے کنسیشنز, سبسڈیز دیے جاتے ہیں تاکہ جو انویسٹمنٹ ہے پرٹیکولرلی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ انکریج ہو زیادہ سے زیادہ, بیکاز لوکل سورسز کے اوپر ڈپینڈ کر کے اگر ڈیولپنگ کنٹریز دیکھتے ہیں تو جو انویسٹمنٹ ہے لوکل سورسز کی وہ بہت نیگلیجبل یا بہت تھوڑی ہوتی ہے. تو اس لیے دے ٹرائی ٹو برنگ ان منی انویسٹمنٹس ان دیز کنٹریز. اس لیے جو گورنمنٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ لیول کے اوپر کنسیشنز دیتے ہیں, سبسڈیز دیتے ہیں. اور جیسے میں نے ابھی بولا کہ when the MNCs are into their production phase, initial phases of production, تو کوئی بھی اینٹیز کو سیٹ اپ کرنے کے واسطے پروڈکشن کے یونٹس کو سیٹ اپ کرنے کے لیے they import a lot of machinery, material, equipment جو کہ لوکلی اویلیبل نہیں ہے. تو اس کو امپورٹ کرنے کے لیے بھی گورنمنٹ جو ہے وہ کافی ان کو انسینٹیوز دیتی ہے, ان کو جو ٹیرف اور وغیرہ ہٹا کے یا ٹیکس ہالیڈیز دیتی ہے تاکہ جو انویسٹر ہے فارن انویسٹر وہ انکریج ہو اور انویسٹمنٹ کرے. سو ایز اے کانسیکوینس آف آل دیز کنسیشنز دیٹ آر گیون ٹو دا foreign investor in order to set up a multinational corporation related affiliated body in the local context in a developing country. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹ اگر effect دیکھیں increasing the total public revenues generated by a government, تو ہمیں وہاں بہت sizable increment دیکھنے کو نہیں ملتا as compared to what we expect that اس پروپورشن سے ہمارے گورنمنٹ کے ریونیوز بڑھیں گے, اس پروپورشن سے ہمارے ریونیوز نہیں بڑھتے. اس کے ساتھ ہی میں ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے وچ از دا ٹرانسفر پرائسنگ کانسیپٹ. آپ نے اکاؤنٹنگ میں یہ کانسیپٹ کو پڑھا ہوگا, سو ابھی میں اس کو تھوڑا سا ریوائز کرنے جا رہی ہوں. جہاں تک ٹرانسفر پرائسنگ کا تعلق ہے, ٹرانسفر پرائسنگ میں آپ انوائسز اس طرح کے بناتے ہیں
کہ آپ اپنی را مٹیریل کو لے کے یا اپنے اس طرح کے بندوں کو آپ نے بھرتی کیا ہوا ہے ان کو پیمنٹس دے رہے ہیں. آپ اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں یا ڈیزائن کرتے ہیں اپنے آپریشنس کو کہ آپ وہ آپ کی برانچز, if you are running in a multinational corporation and you are operating in different parts of the world with some branches in the developed nations and some branches in the developing countries, so what they do is by following this principle of transfer pricing, وہ ان برانچز میں پروفٹ بہت کم دکھاتے ہیں جہاں جو کہ ایسے کنٹریز میں لوکیٹڈ ہیں یا ایسے جگہوں پہ لوکیٹڈ ہیں جہاں ٹیکس ریٹ کافی ہائی ہوتی ہے, اور ان برانچز میں دے شو لارج پروفٹس which are located in those places where the tax rate is relatively low. یا جیسے میں نے ابھی آپ کو بولا ڈیولپنگ کنٹریز کے کانٹیکسٹ میں کنٹریز انویسٹمنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ٹیکس ہیون ڈکلیئر کر دیتی ہے. جیسے آپ سندر اسٹیٹ کو دیکھیں گے یا اور بھی کوئی بھی انڈسٹریل ایریا جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں, وہاں آپ کو ٹیکس ہالیڈیز ملتے ہیں کہ اگر آپ اس ایریا میں جا کے اپنا کارخانہ لگائیں گے تو آپ کو 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے کوئی ٹیکسز نہیں دینے پڑیں گے, یا اگر ٹیکسز دیں گے تو اس کا جو ریٹ ہوگا وہ بہت کم ہوگا. بینکس بھی آپ کو انکریج کریں گی. گورنمنٹ نے ان کو بولا ہوا ہے کہ اگر اس انڈسٹریل ایریا میں اگر کوئی انڈسٹریل سیٹ اپ لگانے جا رہا ہے تو آپ نے اس کو سافٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر لون دینی ہے. ہم اس سے ٹیکس نہیں لیں گے شروع کے 2 سال انیشیل فیزز آف ڈیولپمنٹ میں, اور جب وہ تھوڑی مضبوط ہو جائے گی تو پھر ہم اس کے اوپر ٹیکس لگائیں گے, مگر وہ بہت نامینل سی ریٹ کی ہوگی. سو ان دا ڈیولپنگ کنٹریز to facilitate the process of industrialization, tax havens are defined by the governments. So the multinational corporations take advantage of these tax havens or the concessions that are given to the foreign direct investor. کیسے کہ وہ ٹرانسفر پرائسنگ کے کانسیپٹ کو فالو کرتی ہوئی اس طرح کی انوائسنگ کر کے اپنے ایکسپینڈیچرز کو شو کرتے ہیں, اور تاکہ وہ برانچز جو کہ اس طرح کے ٹیکس ہیونز میں یا ڈیولپنگ کنٹریز میں لوکیٹ کرتے ہیں وہاں پروفٹ کو وہ بڑھا ہوا دکھاتے ہیں. ہاویور جو ڈیولپڈ نیشن میں بیٹھی ہوئی ہے ان کے برانچز لوکیٹڈ ہیں جہاں ٹیکس ریٹ کافی ہائی ہے, وہاں وہ اپنے پروفٹ کو بہت کم دکھاتے ہیں, اور اس سے وہ بہت سائزبل اماؤنٹ آف ٹوٹل ریونیو کو مینیج کرتے ہیں مینیپولیٹ کر کے سیو کرنے کے لیے. سو دس از واٹ وی ہیو observed. So as a consequence of all this, the expected amount of total revenue which the government foresees that میرا ریونیو اتنا بڑھ جائے گا, میں یہ ساری انویسٹمنٹ کو لے کے آتی ہوں اپنی کنٹری کے اندر, بٹ ایکچولی بیکاز آف دی سو مینی کنسیشنز اینڈ سبسڈیز اینڈ ٹیکس ہالیڈیز ایٹسیٹرا ریبیٹس, یہ سارے چیزوں کی وجہ سے ایونچولی جو ریونیو میں ایکچوئل انکریمنٹ آتی ہے وہ سفیشینٹلی لو ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو واٹ اٹ کین بی اگر ملٹی نیشنل کارپوریشنز اس طرح کے مینیپولیٹو ایکشنز نہیں کریں. چوتھی چیز جو ہم نے دیکھی, the fourth item which we discussed was the management gap. میں نے بولا آپ کو ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر مینجمنٹ کی گیپ ہے یا لیبر جو ہے وہ اسکلڈ نہیں ہے. سو جب ملٹی نیشنل کارپوریشنز آتے ہیں آپریٹ کرنے کے لیے ڈیولپنگ کنٹریز میں تو وہ اپنے ساتھ وہ ایکسپرٹ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز, نو ہاؤ, successful models of managing people, successful models of managing big enterprises, big sections, بڑے بڑے پلانٹس کو مینیج بہت نائسلی کیسے کر سکتے ہیں, اس کے وہ ماڈلس کو ساتھ میں لے کر آتے ہیں. بٹ وین وی لک ایٹ دا اوور آل کنٹریز جہاں ایم این سیز آپریٹ کر رہے ہیں ان میں اس طرح کی پرفارمنس کے اوپر اگر ہم ایویلویٹ کریں تو وی سی دیٹ if such kind of developments have taken place, management کے improvements اگر ہوئے ہیں تو وہاں آپ کو horizontal innovations یا horizontal improvements دیکھنے کو نہیں ملتے, vertical improvements دیکھنے کو ملتے ہیں. سو ابھی میں نے 2 technical terms بولے, horizontal improvements and vertical improvements. سو vertical improvement کا مطلب ہے کہ آپ major
جو سورس آف انفارمیشن ہے یا R&D ہے اس کو اپنے پاس ود ہولڈ کر کے رکھ رہے ہیں اور بہت لو لیول کی اسکل آپ پاس آن کر رہے ہیں. آپ ورٹیکل والے ماڈل میں دیکھیں کہ آپ بڑی ڈفرینٹ لیئرس کے اوپر کام کر رہے ہیں اگر تو آپ نے جو ہائی لیول کی انفارمیشن ہے یا ہائی لیول آف ایکسپرٹیز ہے یا ہائی لیول آف اسکل ہے اس کو اپنے پاس ریٹین کیا ہوا ہے اور بہت لو لیول کے اوپر جو اسکلز بیٹھے ہوئے ہیں اور لو لیول کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ آپ پاس آن کرتے ہیں لوکل انڈیویجولس کو اف یو آر آپریٹنگ ان اے ڈیولپنگ کنٹری. سو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ان دا ریئل ورلڈ سیناریو کہ جو ایم این سیز ہیں وہاں ورٹیکل لیول کے اوپر پاسنگ آن آف دا مینجمنٹ ایکسپرٹیز یا اسکلز تو آبزرو کرتے ہیں ہم, بٹ ایز لانگ ایز ہاریزونٹل موومنٹ از کنسرن وی ڈونٹ سی دیٹ کائنڈ آف اے تھنگ very frequently. There are very few incidents جہاں بہت thin سی ایویڈنس ہے جہاں ہمیں اس قسم کے پریکٹیکل امپلیکیشنز دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں سچ میں اچھے والے اسکلز ور پاسڈ آن ٹو دا لوکل پرسونل. ہاویور ہم جو زیادہ تر جو ہمیں اکرنس دیکھنے کو ملتا ہے یا ایویڈنسز دیکھنے کو ملتے ہیں اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں جو اسکل پاس آن ہوتی ہے لوکل پرسونل کو وہ بہت لو لیول کی اسکل ہے اور ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہمیشہ اپنے ہائی لیول آف R&D یا R&D جو ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے اس کو ہمیشہ کانسنٹریٹ کرتی ہے یا بیس کرتی ہے ڈیولپ نیشن کے اندر. سو وہ جو ہائی لیول آف ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے دیٹ از ناٹ پاسڈ آن ٹو دا پیپل لوکل پیپل آف ڈیولپنگ کنٹری. سو جس کی وجہ سے جو آپ کی گیپ ہے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کی مینجمنٹ والے نو ہاؤ کی وہ سارے کے سارے جو ہے وہ وہیں رہتی ہے, اس میں اگر فرق پڑتا ہے تو بہت منیمل لیول کا. So we saw overall that these are the various pros and cons, advantages and disadvantages associated with this concept of private foreign direct investment. There are individuals, there are people or theorists who promote this concept of MNCs and they believe that they kind of facilitate or fasten the growth process in the developing countries. However, at the same time, we saw that there is a large group of people who identify and point out the disadvantages that are linked with this operation of multinational corporations in the developing countries. So اگر ہم دیکھیں دونوں aspects کو simultaneously تو ہم دیکھتے ہیں کہ it is considered to be an advantageous thing to some extent اگر جو گورنمنٹ ہے وہ اپنا ایک اسٹرانگ یا پازیٹیو کنٹریبیوشن ڈالے بیچ میں یا ایک اسٹرانگ رول پلے کرے ان ریگولیٹنگ کے ملٹی نیشنل کارپوریشن کے جو آپریشن کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اگر گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو نائسلی ڈرافٹ کر کے بائی لوکنگ ایٹ دا local situation, by looking at the deficiencies and the advantages and the potential of the people and the resources that are available in a developing country, اگر ان کو مد نظر رکھ کے اپنے اسٹریٹجیز کو وہ ڈرافٹ کرے یا رولز ریگولیشنز کو گورنمنٹ ڈرافٹ کرے ڈیولپنگ کنٹری کی ریگارڈنگ دا آپریشنز آف دا ملٹی نیشنل کارپوریشنز, تو ڈیفینیٹلی اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیولپنگ کنٹریز کو جو ابھی فائدہ پہنچ رہا ہے اس سے کہیں گنا زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے. سو ہم نے ایک اور امپورٹنٹ جو چیز ہے دیٹ از کہ اگر جو اکانومیز ہیں وہ ریلیٹیولی اسٹرانگر ہوتے ہیں تو دے آر ایبل ٹو ڈیفائن ان ٹرمز آف اسٹرنجنٹ رولس اینڈ ریگولیشنز, جہاں ایم این سیز کو وہ ڈیفائن کر کے دیتے ہیں کہ یہ آپ کے اوپر ریکوائرمنٹس ہیں, آپ نے یہ فلفل کرنے ہیں, اونلی دین وی ول الاؤ یو ٹو آپریٹ ان آر کنٹریز. اور جو بھی کنٹریز نے اس طرح کے پالیسیز ڈیفائن کیے ہیں جس میں دے فورس ہو کہ ہمارے لوکل انڈیویجولس کو کس طرح زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے بائی دا آپریشنز آف ایم این سیز, تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی جو ڈومیسٹک ریسورسز ہیں یا ڈومیسٹک انڈیویجولز ہیں یا ریزیڈنٹس آف آ کنٹری ہیں nationals of that country ان کو واقعی فائدہ پہنچا ہے. So I would like to take the example of India here کہ انڈیا کے لیے میں ریسٹرکشن ہے کہ جب تک آپ لوکل انویسٹر کو اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے کوئی بھی ملٹی نیشنل کارپوریشن وہاں آپریٹ نہیں کر سکتی آن اٹس اون. سو دس از اے لیگل بائنڈنگ آن دا فارن ڈائریکٹ انویسٹرز
کہ آپ کو وہاں لوکل انویسٹر کو ساتھ میں ملانا پڑتا ہے. سو ایز اے کانسیکوینس آف دس وی آبزرو دیٹ جب آپ لوکل انویسٹر کو ساتھ ملائیں گے تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بولا تھا کہ آپ کے ملٹی نیشنل کارپوریشنس کے گروئنگ انفلوئنس کی وجہ سے جو لوکل انویسٹر ہے یا لوکل انٹرپرینور ہے وہ بیچارہ اس کے پوٹینشیل انہیبٹ ہو جاتی ہے, وہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا بیکاز وہ اس کو پتا کہ میں اتنی بڑی کمپنی کے ساتھ نہیں کمپیٹ کر سکتا. سو اگر آپ اس کو ساتھ میں لے کے لازم ٹھہرا دیں گے کہ آپ کو اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ جو آپ کی لوکل انویسٹمنٹ ہے یا لوکل سیونگز ہیں وہ انکریج ہوتے ہیں, local competitors can be encouraged, so some positivities can be brought in and the disadvantageous effects can be reduced to a minimum. Another important thing which we observe as long as MNCs is concerned or private foreign direct investment is concerned, ہم نے دیکھا کہ اکثر ایک اور آرگیومنٹ یا کرٹیسزم کی جاتی ہے MNCs کے اوپر کہ جب ملٹی نیشنل کارپوریشنز کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری میں آپریٹ کرتے ہیں تو دے آلویز ٹرائی ٹو فلفل دا ڈیمانڈ آف دا پیپل ہو آر سٹنگ ان دا ہائی انکم گروپ ان دیٹ کنٹری. سو وہ چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں, پروسیسڈ فوڈ آئٹمز یا کوئی بھی وہ چیزیں جو کہ ایکسکلوسیولی ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں ان لوگوں کے جو کہ ہائی انکم کیٹیگری میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ڈیولپنگ کنٹری میں جو ماسز ہیں وہ مڈل انکم یا لوور مڈل انکم یا لو انکم والی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. سو دا ملٹی نیشنل کارپوریشنز کیٹر ٹو دا نیڈز آف پیپل ہو آر سٹنگ ان دا high income category and they are relatively fewer in number also. So because of this rigorous advertisement, because of this rigorous promotion of their products, what they do is they try to change the consumption behavior of the people living in the developing countries in order to have a bigger share in the market, اور majorly focus کرتے ہیں یہ وہ لوگوں کے اوپر جہاں انکم کا لیول ہائی ہے اینڈ وہ ان کے ہائی پرائس کو افورڈ کر سکتے ہیں. سو دس از اندر آرگیومنٹ وچ از laid down by the people who criticize the role and the contribution made by the multinational corporations. Again, government اگر strongly ان چیزوں کو دیکھے اور اپنے اس طرح کے پالیسی کو ڈیولپ کرے جس میں it is monitored and watched کہ جو overall benefits ہیں یا beneficiaries ہیں وہ صرف exclusively high income category کے لوگ نہیں ہونے چاہیے, جو اسکل کا انہانسمنٹ ہے یا اوور آل امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہیں وہ ایسے لوگوں کے بھی ہوں جو کہ لو انکم کیٹیگری یا مڈل انکم کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. سو دین اٹ کوڈ بی ایڈوانٹیجز فار اے لارجر نمبر آف پیپل ان دا ڈیولپنگ کنٹریز کے جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے جو آپریشنز ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. سو وین وی ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ بوتھ دا پروس اینڈ دا کونس of having private foreign direct investment in the developing countries, we see that the benefits can be enhanced if the government contributes strongly or efficiently as well. کہ وہ اگر اس طرح کے پالیسیز بنائے جن کو مد نظر رکھ کے MNCs کو آپریٹ کرنا پڑے, اور جو پالیسیز میں یہ چیز کو ضرور مد نظر رکھا جانا چاہیے کہ MNCs کی آپریشن جو ہے وہ اس طرح سے آپریٹ ہو in our country which is developing, we are assuming that کہ جس سے ہمارا جو لوکل انڈیویجول ہے یا لوکل انویسٹر ہے یا لوکل کنزیومر ہے یا لوکل لیبرر ہے, لوکل ورکر ہے, اس کو نقصان نہیں پہنچے, اس کو فائدہ پہنچے. تو in the longer term it could be a beneficial concept for the developing countries. The next thing which I am moving on to is the concept of the second factor یا second جو ہم نے source پڑھا تھا ہمارے foreign resources کا, financial resources کا, that was the private portfolio investment. So ابھی تک میں MNC کی بات کر رہی تھی جہاں ہم private foreign direct investment کی بات کر رہے تھے. In the developing countries because of this emergence in the stock market ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر foreigners ڈیولپنگ کنٹری کی اسٹاک مارکیٹ میں آ کے شیئرس خرید کے یا کوئی بھی اور فائنینشیل انسٹرومنٹس کے اندر آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. سو دیٹ فیسیلیٹیٹس ان اوور آل امپروونگ دا
economic position of that country. But we have seen that یہ جو portfolio investment ہوتی ہے foreigners کی, آپ کے لوکل مارکیٹ میں آ کے اگر انہوں نے اسٹاکس بائی کیے ہیں یا شیئرز لے لیے ہیں یا کوئی اور فائنینشیل انسٹرومنٹس میں آ کے انویسٹمنٹ کی ہے, تو اٹ ہیز بین observed کہ the objective behind this foreign investor who comes and participates in the local financial market in the developing country is just speculative. اس میں جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی جو آبجیکٹو کے ساتھ فورن انویسٹر نہیں آتا, موسٹ آف دا فورن انویسٹر. سو ہم دیکھتے ہیں, جیسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک گراف دیکھی تھی جس میں میں نے آپ کو انڈیکیٹ کیا تھا یہ چیز کہ ہم اس کو بعد میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, کہ جو آپ کی پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے اس میں جو اٹریکشن ہوتی ہے ان برنگنگ ان دس منی ٹو دا ڈیولپنگ کنٹری مارکیٹ, اسٹاک مارکیٹ ان پرٹیکولر, از دیٹ یہاں کا جو جہاں ان کو دیکھنے کو ملے گا فورنرس کو کہ فلاں مارکیٹ میں, ایون اف اٹ از اے ڈیولپنگ کنٹریز مارکیٹ, فلاں مارکیٹ میں جو ریٹ آف ریٹرن ہے دیٹ از سفیشینٹلی ہائر, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وہاں سفیشینٹ سیکورٹی از آلسو دیئر کہ میرے پیسے ڈوب نہیں جائیں گے. جو کنٹری کے اکنامک سیناریو ہے وہ ریلیٹیولی اسٹیبل ہے, اور سیکورٹی کی چیز کو انشور کرتے ہوئے کہ رسک نہیں بہت زیادہ اٹیچڈ, پلس وین دے سی دیٹ دا ایکسپیکٹڈ ریٹ آف ریٹرن از ریلیٹیولی ہائر ایز کمپیئر ٹو واٹ دے کین ارن while investing in their own country. So then they, for the speculative purpose primarily, they intend to invest in the developing countries stock market in order to buy the bonds or shares in these markets. چونکہ فورن انویسٹر بیسیکلی اسپیکولیٹو پرپز کے لیے لوکل مارکیٹ میں آیا, ڈیولپنگ کنٹری کے انویسٹمنٹ کرنے کے واسطے اسٹاک مارکیٹ میں, سو وین ایور دے سی سم تھنگ از گوئنگ رانگ, یا ان کو لگ رہا ہے کہ جو رسک فیکٹر ہے وہ انہانس ہو گئی ہے, یہ ریٹرن تھوڑی سی لو ہو گئی ہے, تو وہ فٹافٹ اپنے منی کو ودرا کر لیتے ہیں. And whenever they see that the things are pretty fine, the market is behaving okay and the expected rate of return is also relatively high, so then they start pouring in more money. So یہ جو speculative purpose کی وجہ سے inflow and outflow ہو رہا ہے foreign investor کا, this is something which is considered to be harmful for the overall progress or the growth of the financial market in the developing countries. سو اگر آپ اس طرح کے پالیسیز بنائیں جس سے فورن انویسٹر اسپیکولیٹو پرپز کے لیے نہیں, لانگ ٹرم ریئل انویسٹمنٹ کے پرپز کے لیے اگر آپ کے پاس آ کے انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں, دین اٹ کوڈ ہیو اے پازیٹیو امپیکٹ آن دا اوور آل امپروومنٹس ان دا ڈیولپمنٹ اور اوور آل گروتھ پروسیس دیٹ از ٹیکنگ پلیس ان دیٹ ڈیولپنگ کنٹری. مگر اگر وہ ایکسکلوسیولی اسپیکولیٹو پرپز کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو دین اٹ کوڈ بی ہارمفل. اور ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو فلوز دیکھے تھے, موومنٹ دیکھا تھا فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کا فرام 2000 ٹو 2009, سو ہمیں وہاں کافی فلکچویشنز دیکھنے کو مل رہے تھے جو کہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ موسٹ آف دا فورن پورٹ فولیو انویسٹر they are for the speculative motive. Switching over to the second major domain جس کے through foreign money جو ہے یا foreign resources کوئی بھی developing country میں آتے ہیں, that is the foreign remittances. So we know کہ جو ڈیولپنگ کنٹری میں اگر آپ ایک طرح کا کام کر رہے ہیں, اگر وہی کام آپ کسی ڈیولپ نیشن میں جا کے کریں گے تو یو گیٹ پیڈ almost 5 times more in the developed nation as compared to what you were getting in the developing country. So اس particular wage differential کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ ڈیولپنگ کنٹریز سے موو کرتے ہیں, امیگریٹ کرتے ہیں, مائگریٹ کر جاتے ہیں to the developed nations, and we also see that there is a huge number of people who move from one developing country to another for better job prospects. So اس سے اس موومنٹ کی وجہ سے جب اپنے گھر میں واپس پیسے بھیجیں گے اپنے رشتہ داروں کے لیے تو اس سے فورن ایکسچینج آتا ہے آپ کے ڈیولپنگ کنٹری میں, اور جب ڈیولپنگ کنٹری میں فورن ایکسچینج آ رہا ہے تو اگین اس کے دو طرح کے فوائد ہو سکتے ہیں.
اگر تو آپ کی جو فیملی ہے جس کو آپ نے بھیجے ہیں یا ریلیٹیوز کو آپ نے پیسے بھیجے باہر سے, انہوں نے اس کو کنزمپشن پرپز کے لیے استعمال کر لیا یا نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر کے لیے استعمال کر لیا, یا انہوں نے اس کو جمع کر کے اپنے پاس رکھ لیا, تو دین, یا آپ صرف وہ والے لوگ ایک کنٹری میں پیسے بھیج رہے ہیں جو آلریڈی ریلیٹیولی امپرووڈ انکم لیول کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تو دین آپ کو کوئی بہت خاطر خواہ یا سگنیفیکنٹ امپروومنٹس ان دا اوور آل گروتھ پروسیس دیکھنے کو نہیں ملے گی. بٹ if you see the same thing happening in terms of a country where جو poor income category ہے اس میں سے لوگ low skilled یا unskilled لوگ اٹھ کے گئے ہیں اور ڈیولپنگ کنٹریز میں یا ڈیولپڈ نیشنز میں, سو ایسے میں اگر وہ پیسے بھیج رہے ہیں اور purely the money which they have remitted back to their home country is being utilized in improving the economic status of their families, کہ وہ اپنا گھر بنا رہے, کوئی چھوٹے موٹے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز انہوں نے اسٹیبلش کر لیے ہیں, تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پاورٹی کا لیول جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی ڈکلائن کرتا ہے, گروتھ پروسیس امپروو کر جاتی ہے, اور جو لو انکم کیٹیگری میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اوور آل اکنامک پرفارمنس یا اکنامک حالت جو ہے وہ امپروو کر جاتی ہے. اور اس کے ایگزامپل کے لیے آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک دا ریئل لائف ایگزامپل. ابھی ہمیں اس طرح کے سگنیفیکنٹ امپروومنٹس ان دا پاورٹی لیولز بیکاز آف دس ایکسٹینسو فارن ریمیٹینسز دیکھنے کو ملتے ہیں, particularly when we look at Guatemala, Uganda, Ghana اور بنگلہ دیش. یہ چار ایسے کنٹریز ہیں جہاں آپ کو بہت سگنیفیکنٹلی امپرووڈ پاورٹی لیول دیکھنے کو ملتی ہے, پاورٹی لیول کے ریڈکشنز دیکھنے کو ملتے ہیں بیکاز آف فورن ریمیٹینسز. اور جہاں تک فورن ریمیٹینسز کا تعلق, تو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے ایکسکلوڈنگ دا ٹائم فریم جب گلوبل ریسیشن ہوئی یا کرائسس کا فائنینشیل کرائسس 2008 کی ہوئی, وہاں آپ کو ہلکا سا ڈپ دیکھنے کو ملے گا, بٹ اوور آل یو سی دیٹ اوور ٹائم فرام 1970s آنورڈز آپ اگر دیکھیں گے فارن ریمیٹینسز کو, تو آپ کو ایک اپورڈ ٹرینڈ دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ کے جو میگنیچیوڈ آف فارن ریمیٹینسز ہے وہ انکریز کیا ہے in most of the developing countries. However, you will see that there are certain developing countries جہاں foreign remittances کی quantity جو ہے volume وہ decrease کری ہے. The last and the third source of financial resources is the foreign aid. اور فورن ایڈ جو ہے وہ دو میجر طرح کی ہو سکتی ہے. ایک تو وہ فورن ایڈ ہے جو کہ آپ کی گورنمنٹ کو یا کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری کی گورنمنٹ کو کسی اور ڈیولپ نیشن کی گورنمنٹ نے دی ہے, اور اس طرح کے جو ایڈز ہوتی ہیں وہ بائیلیٹرل بھی ہوتی ہیں اور ملٹی لیٹرل بھی ہوتی ہیں. بائیلیٹرل آئی مین دیٹ اف دا ڈونر کنٹری از ون اینڈ دا ایڈ بینیفیشری کنٹری یا ایڈ لینے والی جو کنٹری ہے دیٹ از ایڈ ایکسیپٹنگ کنٹری از ون, then we call that type of aid transaction as a bilateral agreement or a bilateral contract. However, if more than two countries are involved in this process, then the agreement or the process will be termed as a multilateral process. So ہم دیکھتے ہیں کہ میجرلی جو فورن ایڈ آتی ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے کوئی بھی اکنامک سیناریو کو بہتر کرنے کے لیے, یا کبھی سم ٹائمز ٹائیڈ ایڈ ہوتی ہے, اٹ کوڈ بی ان ٹرمز آف ٹیکنیکل ایکسپرٹیز, گرانٹس وغیرہ, وہ ہمیں جو ڈونر ایجنسی ہے دیٹ از ون آف دا لارجسٹ از OECD, جہاں ہمیں میجر سورسز آف کا دیکھنے کو ملتا ہے انفلو فرام OECD countries to the other developing countries. In addition to this source, we have the private unofficial assistance, جو کہ دنیا میں بہت سے نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز کو ان کے کوئی بھی آبجیکٹیوز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, ڈیولپمنٹل آبجیکٹیوز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پیسہ بھجواتے ہیں. سو یہ ایک اور میجر سورس ہے, اور ہمیں اگین اگر ہم دیکھیں کہ فارن ایڈ کے ایکسٹینٹ کو ان دا کانٹیکسٹ آف ڈیولپنگ کنٹریز, تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اوور آل والیوم جو ہے فارن ایڈ کا starting from 1960 until now, we see that there is a huge improvement in the overall volume of the various types of foreign aids that have been given to the developing countries. اور foreign aid کے لیے جو major requirements ہوتے ہیں اس میں دو امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں which we need to know. One is کہ جو فورن ایڈ ہے وہ نان کمرشل پرپز کے لیے دی جاتی ہے,
دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ وہاں کنسیشنری ریٹس لگتے ہیں ہمیشہ. جو آپ کمرشل پرپز کے لیے لون لیں اس پہ جو آپ کو ریٹس لگیں گے انٹرسٹ کے یا کنڈیشنز لگیں گے وہ ہمیشہ ٹائٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو فورن ایڈ ہو. تو فورن ایڈ از اندر سورس آف فائنینسنگ, اور اگین اٹ ہیز گاٹ ڈفرنٹ ٹائپس آف امپلیکیشنز ان دا کانٹیکسٹ آف ڈیولپنگ کنٹریز. یہ ڈیولپنگ کنٹریز کو ایکچولی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے گروتھ پروسیس یا کوئی بھی کمپلیکیشنز کو یا مسائل کو اوور کم کرنے کے لیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر آر اے نمبر آف ایشوز آلسو جو کہ کریٹکس ہیو آئیڈینٹیفائڈ کہ اگر یہ ایڈز جو ملتے ہیں ان سے ان کو اگر پراپرلی استعمال نہیں کیا جائے, نائسلی یوٹیلائز نہیں کیا جائے, تو جو ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز ہوتی ہیں وہ فلفل نہیں بھی ہوتے اینڈ دا منی گیٹس ویسٹیڈ. سو دس از اندر امپورٹنٹ ایسپیکٹ ایسوسیٹیڈ ود دس پرٹیکولر source of financial resources in the context of a developing country. Thank you very much.